अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ किताब गम ना करे, जिसके राइटर है डॉक्टर आयज़ अल करनी और जिसका तर्जुमा किया है गदरीफ शहबाज नदवी साहब ने। तो शुरू करते हैं गम ना करे पार्ट 77। जो इस बात को जान ले कि अल्लाह ने बंदे के लिए जो पसंद किया बेहतर ही किया, उसके मसाइब व मुश्किलात ख़त्म और दुश्वारियाँ आसान हो जाती है, उसे अल्लाह के लुत्फ़ की तौक़ा होती है और वो अल्लाह के लुत्फ़ व करम पर भरोसा करता है। लिहाजा उसकी बेज़ारी, तंगदिली और रंजो गम से सब ख़त्म हो जाते हैं। वो सब अल्लाह के हवाले कर देता है। नाराज़गी, बेज़ारी और एतराज़ सब छोड़कर सब्र शुक्र का रवैया अपनाता है, हत्ता कि अंजाम बेहतर होता है और मसाइब की बदलियाँ छुट जाती है। नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल तक दावत के रास्ते में ऐज़ा पहुँचाई गई, लेकिन आप सब्र इस्तक़लाल से दावत तौहीद देते रहे। इसमें खुफिया एलानिया रात दिन एक करते रहे, हत्ता कि अल्लाह ने आपको निजात दी और दुश्मनों को तूफ़ान के ज़रिए गारत कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम है, फ़िरौन आपके ख़िलाफ़ साजिशें करता चालें चलता और तरह तरह से ऐज़ा देता है। दिली निकाला देता है। अल्लाह की नुसरत आती है, आपको असा अता होता है जो उनकी सारी चालों को अकारत कर देता है। उससे समंदर में रास्ता मिलता है जिससे मूसा और बनी इसराइल पार हो जाते हैं, जबकि दुश्मन को हलाक और रुस्वा कर दिया जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम से बनो इसराइल जंग करते हैं, ऐज़ा पहुँचाते हैं। उनकी माँ, किरदार और मिशन सब के बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको कत्ल करना चाहते हैं। अल्लाह आपको उठा लेता है, आपकी नुसरत फरमाता है और दुश्मन नाकाम और नामुराद होते हैं। हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकी, यहूद और नसरानियों ने शदीद तकलीफ़ें पहुँचाई, तरह तरह से एज़ादी, तकज़ीब की, मुकाबला किया, दावत ठुकराई, इस्तेहज़ा व तमस्खुर और सब व शतम किया, जुनून व कहानत, शायरी व साहरी और झूठ, किस चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लगाया। वतन से निकाला, आपसे जंग की, साथियों को कत्ल किया गया, सज़ाएँ दी गई, ज़ौजे मोहतरमा पर इल्ज़ाम लगाया गया, हमले हुए, बहरानों का सामना हुआ, भूख प्यास बर्दाश्त की, ज़ख्मी हुए, सामने के दाँत टूटे, सर में ज़ख्म आया, मददगार और सरपरस्त चचा अबू तालिब छूट गए, ज़ौजे मोहतरमा खदीजा गुज़र गई जो आपके लिए बड़ा सहारा थी। शअब अबी तालिब में महसूर हुए, यहाँ तक कि आपने और साथियों ने दरख्त के पत्ते खाए। आपकी बेटियाँ आपकी ज़िंदगी में इंतकाल कर गई, आपके सामने साहबज़ादे इब्राहिम की रूह परवास कर गई। उहद में शिकस्त हुई, प्यारे चचा हमज़ा के नाक कान काटे गए, कई बार कत्ल की कोशिशें हुई, भूख के मारे पेट पर पत्थर बांधे, बाज़ औक़ात जौ की रोटी और रदी खजूर भी ना होती। शदीद मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ा, जिनसे साथियों के कलेजे मुँह को आ गए। जाबिरों के गुरूर, मुतकब्बिरीन की सरकशी, अराबियों की बेअदबी, यहूदियों की मक्कारी और मुनाफिकीन के मकर का मुकाबला करना पड़ा। लोगों ने देर से दावत कबूल की, फिर अंजाम आपके हक़ में हुआ, आपको नुसरत से नवाजा गया, कामयाबी ने कदम चूमे, ग़लबा-ए दीन हुआ, अल्लाह ने आपकी मदद की और तमाम गिरोहों को शिकस्त हुई, तमाम दुश्मनों को ज़लील और रुस्वा व ख्वार होना पड़ा। अल्लाह ही गालिब होने वाला है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। देखिए कि अबू बकर शदायत झेलते हैं, दीन के रास्ते में मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, असर और रसूख और मनसब का इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह के लिए हर तरह की कुर्बानी देते हैं, हत्ता कि सदीक़ का लक़ब मिलता है। उमर बिन ख़त्ताब को महराब इबादात में खून में नहला दिया जाता है, जबकि पूरी ज़िंदगी जहाद, सखावत, कुर्बानी, ज़हद और लोगों के बीच अक़ामत अदल में गुजार दी थी। उस्मान बिन अफ़ान को तिलावत कुरान करते हुए ज़िबह कर दिया जाता है, अपने उसूलों और पैगाम की खातिर वो जान की बाजी लगा देते हैं। अली बिन अबी तालिब ज़िंदगी भर ज़बरदस्त इक़दामात करते रहे, उनको सिदक़, फ़दाकारी, नसरत और कुर्बानी के मकामात बुलंद हासिल हुए और उसके बाद आपको मस्जिद में धोखे से शहीद कर दिया गया।
حسین بن علی کو شہادت ملتی ہے، انہیں ظلم و جور سے مار ڈالا جاتا ہے۔ سعید بن جبیر جیسے عالم فاضل اور عابد زاہد شخص کو حجاج قتل کر دیتا ہے اور گناہ کماتا ہے۔ ابن الزبیر کو اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف جیسے ظالم کے ہاتھوں حرم میں شہادت سے سرفراز کرواتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو حق کے سلسلے میں قید کیا جاتا ہے، انہیں بے پناہ کوڑے لگائے جاتے ہیں، تب وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہوتے ہیں۔ وَأَثَق بِاللَّہ امام احمد بن نصر الخزائی کو قتل کر ڈالتا ہے، جو داعی سنت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اپنے گھر والوں، ساتھیوں اور کتابوں سے انہیں الگ کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ دنیا میں ان کا غلبہ بلند کر دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو خلیفہ ابو جعفر المنصور کوڑے لگواتا ہے۔ عالم ربانی سعید بن المسیب کو گورنر مدینہ نے کوڑے لگوائے۔ امام دار الہجرت مالک بن انس کو بھی والی مدینہ نے کوڑے لگوائے۔ امام عبداللہ بن عون جیسے عالم و محدث کو بلال ابن ابی بردہ نے مارا۔ جن کو تکلیف دی گئی، مارا گیا، کوڑے لگائے گئے، قتل کیا گیا، معزول کیا گیا، اگر ان سب کا شمار کرانے لگوں تو بات بڑھ جائے گی، جتنا میں ذکر کر چکا ہوں وہی بہت کافی ہے۔ آخر میں پڑھنے والوں کو میرا سلام اور دعائیں پہنچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ منتخب اشعار کا ترجمہ۔ جو گزرا سو گزرا، جس کی امید ہے وہ غیب میں ہے، تم تو بس اسی وقت کے مالک ہو جس میں تم ہو۔ اللہ کی مہربانیوں کے ایام اگرچہ کتنی ہی مدت ہو جائے، ایک لمحے کی مانند ہے۔ کیا تم کشادگی کے آنے سے مایوس ہو گئے؟ پھر اللہ اور تقدیر پر ایمان کہاں گیا؟ جس چیز سے تم خوش ہو رہے ہو اس کی خوشی دائم نہیں رہ سکتی، غم سے تمہاری کھوئی چیز واپس نہ ہوگی۔ دنیاوی چیزوں میں سب سے بہتر گھوڑے کی زین ہے، اور زمانے میں سب سے بہتر ہم نشین کتاب ہے۔ جو مالدار جو اپنا دروازہ بند کر کے رکھتا ہے اور لوگ اسے بخیل سمجھتے ہیں، اس کے پاس مت جاؤ اگر ایک روٹی بھی تمہارے پاس ہے۔ میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے مجھے غلام بنا لیا۔ اگر میں قناعت اختیار کرتا تو آزاد ہوتا۔ اے زمانے، تیری اور آفتیں بھی ہوں جن سے شرفا کو ستایا جاتا ہے تو انہیں بھی لے آ۔ شاید کہ زمانہ دوریوں کی کسک کے بعد ہمیں اپنے پیاروں سے ملا دے۔ اس سے کہو جو گردش زمانے سے ہمیں آر دلاتا ہے کہ زمانے سے وہی تو لڑتا ہے جو کچھ اہمیت رکھتا ہے۔ جو چیز مجھے نہیں ملتی میں لالچ سے گردن اٹھا کر اسے نہیں دیکھتا، جو چیز فوت ہو جائے اس پر رات بھر افسوس نہیں کرتا۔ تقدیر کو اپنا کام کرنے دو اور بالکل خالی الذہن ہو کر سو۔ پلک جھپکنے کی جتنی دیر ہی میں اللہ حالات کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ جب آدمی مایوس ہونے لگتا ہے تبھی اچانک کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، بیماری کے بعد صحت ملتی ہے، اور معاملات میں وہی معاملے اچھے ہوتے ہیں جن کا انجام اچھا ہو۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ناگوار چیزیں تمہیں گھیر لیتی ہے، اللہ ان میں خیر رکھ دیتا ہے، حالانکہ تمہیں ناگوار لگتی ہے۔ جو محض سوچتا رہ جائے وہ سوچ کر مر جائے گا، اور جو اقدام کر ڈالے گا اسی کو کامیابی ملے گی۔ دوست اللہ کو بناؤ اور تمام لوگوں کو کنارے کر دو۔ میں تو تمہاری داد و دہشت سے مایوس ہو گیا ہوں۔ مایوسی کی مانند شریف آدمی کو دور کر دینے والی چیز کوئی نہیں۔ یوں تو آسمان میں بے شمار ستارے ہیں، لیکن گرہن صرف سورج چاند کو ہی لگتا ہے۔ سوکھی روٹی جو عافیت سے کھا لو، ٹھنڈے صاف پانی کا پیالہ، چھوٹا سا ایک کمرہ جس میں تم آرام سے رہ لو، اور قرآن پاک کا ایک نسخہ جسے ٹیک لگا کر پڑھ سکو، یہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ جن کے بعد دوزخ میں جانا پڑے۔ صابر آدمی کی ضرورت لازماً پوری ہوگی، جو برابر دروازہ کھٹکھٹائے گا اسے اندر آنے کی اجازت مل ہی جائے گی۔ لوگ آپس میں تدبیریں کرتے، منصوبے بناتے ہیں، جبکہ اللہ ہر روز ایک نئی حالت پیدا کرتا رہتا ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہاں تک کہ صبر کا پھل پا لیتا ہوں، اور امید براتی ہے۔ جب اللہ کسی اچھی بات کو پھیلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حاسدوں کی زبانیں دراز کر دیتا ہے۔ اگر آگ نہ بھڑکتی اور اڑوس پڑوس میں نہ پھیلا کرتی تو عود کی خوشبو کیسے جانی جاتی؟
میں اگرچہ اپنے حاسدوں کو ملامت کرتا ہوں لیکن میرا تو وجود ہی ان کے لیے سزا ہے۔ کل جس تکلیف کے اندر میں تھا قریب ہے کہ جلد ہی اس سے خلاصی مل جائے۔ جب دلوں پر مایوسی چھا جاتی ہے اور کشادہ سینے بھی تنگ ہو جاتے ہیں اور مصیبتیں و آفتیں اپنی جگہ جم کر رہ جاتی ہیں، نہ معذرت کے دور ہونے سے نفع کی امید ہوتی اور نہ عقلمند کی تدبیر کار ہوتی، تو ایسی مایوسی کے عالم میں رحمان و رحیم کی مدد آتی ہے۔ حادثات جتنے بڑے بھی ہوں، کشادگی ان سے متصل ہوتی ہے۔ بہت سے معاملات سے تم ڈرتے ہو، حالانکہ ان سے تمہاری مرضی کی بات سامنے آ جاتی ہے، اس سے خوشگوار چیز چھپ جاتی ہے اور ناگوار بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ کتنی ہی نعمتیں ناگواریوں میں چھپی رہتی ہیں، اس لیے ان پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے ہم نشین، آرزوئیں جھوٹی ہیں اور مایوسی کے ساتھ اکثر کامیابی کے اسباب بھی ہیں۔ کبھی اللہ کسی کو بڑی بڑی مصیبتوں سے آزماتا ہے اور کبھی بعض لوگوں کو نعمتوں سے۔ حادثات دہر برے تو لگتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے ہی تو نعمتوں کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ تقدیر لگی ہوئی ہے، زمانہ اور اس کی گردش میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بعض اوقات زمانے کی سختیاں تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے اور زمانے میں مستقل تو کوئی چیز رہتی نہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ آدمی کی بے چارگی ہمیشہ رہے گی؟ اگر کوئی چیز دائمی ہوتی تو لوگ اسے عجائب میں شمار کرتے۔ ثروت مندوں پر رشک نہ کرو کہ جتنا زمانہ انہیں دیتا ہے ویسے ہی چھین بھی لیتا ہے۔ ارے حاسد نادان، گردش زمانے کا طعنہ دیتے ہو، یہ بتاؤ کہ تم ٹھیک ٹھاک اور ثروت مند رہو گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا نہیں دیکھا کہ جب رات کے اندھیارے عروج کو پہنچے تو صبح کا نور نمودار ہونے لگا؟ جلد ہی اللہ فراخی پیدا کرے گا، کیونکہ ہر روز مخلوق میں اس کی نئی شان کا ظہور ہوتا ہے۔ درد کے مارے کو اللہ جلد ہی شفا دے گا، مخلوق میں اس کی نئی شان کا ظہور ہوتا ہے۔ بھیڑیے نے آواز نکالی، مجھے اس کی آواز مانوس لگی۔ انسان نے پکارا تو خوف کے مارے میں اڑنے کے قریب ہو گیا۔ ہماری ثروت جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی فکریں بڑھتی ہیں۔ زیادہ مال ستم بالائے ستم ہے۔ قناعت کی دولت پر نہ تو خوف ہوتا ہے، نہ پہرے داروں اور حکومتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نفس کو آدمی جیسا چاہے عادی بنا دے، کھلاؤ گے تو اور مانگے گا ورنہ صبر کر لے گا۔ بھوک تو سوکھی روٹی بھی دور کر دیتی ہے، پھر زیادہ وسوسے اور حسرت کیوں؟ دنیا ایسی جگہ ہے کہ ایک دن ہنسو گے تو دوسرے دن رو گے، کیا ہی خراب جگہ ہے۔ قریب ہے کہ کشادگی آئے، قریب ہے کہ اسی لفظ قریب سے ہم دل کو بہلاتے رہتے ہیں۔ اے مصیبت، اب تو ختم ہونے والی ہے، صبح کو اذن نمود مل گیا ہے۔ لوگ خیر کو یوں نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد شر نہیں ہوگا، نہ شر کو مستقل اور لازمی خیال کرتے۔ زمانہ کیا ہے، مصیبت اور اس کا اختتام، تنگی اور کشادگی۔ میں نے دل سے کہا، اگر تجھے رنج و غم کا احساس ستا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ زیادہ تر غم بیکار ہی ہوتے ہیں۔ نفس کو لالچ دو گے تو لالچ میں آئے گا، اگر قلیل کا عادی بناؤ گے تو قناعت کرے گا۔ ہر حالت بدلتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ناخوشگوار سے خوشگوار امر ظاہر ہوتا ہے۔ سلمیٰ مجھے زمانے کی گردشوں سے ڈراتی ہے۔ بہت سے لوگ موہوم چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ کوئی بات ہونے سے پہلے میں اندیشے میں نہیں پڑتا اور ہو جاتی ہے تو اس سے گھبراتا نہیں۔ زیادہ فکریں نہ کرو، کوئی چیز برابر نہیں رہتی، تمہارے فکرات بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جو زندہ رہے گا اپنی بہت سی خواہش پوری کر لے گا۔ جہاں تنگی پیش آتی ہے وہاں کشادگی کی راہیں بھی تو ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز سے پریشان ہوتا ہے جس میں کشادگی کی راہ ہوتی ہے، جیسے اکال کھول دی جاتی ہے۔ نعمت میں رہو، مزے اڑاؤ کے معاملات کی جیسی ابتدا ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے۔ حادثات کتنے ہی بڑے ہوں، ان سے خلاصی کا راستہ بھی انہی میں چھپا ہوتا ہے۔ جو رب تمہارے کل کام آیا تھا وہ آئندہ جو ہوگا اس میں بھی کام آئے گا۔ نفس کو مختلف امیدوں سے میں بہلایا کرتا ہوں، اگر امید نہ ہوتی تو زندگی دشوار ہو جاتی۔ آرزوئیں اگر بر آئیں تو بہت اچھی ہے، ورنہ ہم نے آرزو میں بہت زمانہ گزارا ہے۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کی ابتدا بری ہوتی ہے اور آخر خوش انجام۔ کوئی فکر ایسی نہیں جس کا کفن نہ کھل سکے، کوئی حال ایسا نہیں کہ جس میں تبدیلی نہ ہوتی ہو۔ میں دل کو جھوٹوں ہی تسلی دے لیا کرتا ہوں، اس سے سچی بات کی جائے تو امید ہی ختم ہو جائے۔ مال جمع کر کے رکھنے میں کوئی سعادت نہیں، خوش بخت تو حقیقت میں تقوی والا ہے۔ خاتمہ۔
آئیے آپ اور میں اس بزرگ و برتر ذات کا رخ کریں جو اکیلا ہے، بے ہمتا ہے، حی و قیوم ہے، عزت و جلال والا ہے۔ آئیے اس کی چوکھٹ پر کھڑے ہو، اس کی در پر گڑ گڑائے، اسی سے مانگے، اسی سے سوال کرے۔ وہ مغفرت کرتا ہے، شفا دیتا ہے اور کفایت کرتا ہے۔ وہی خالق ہے، وہی رازق اور وہی مارنے اور جلانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا و آخرت میں خیر عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے درگزر، عافیت اور دنیا و آخرت میں معافی کے سوالی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اسی کا سوال کرتے ہیں جس کا تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ اے اللہ، ہم غم و فکر، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور کمزوری سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور قرض کے غلبہ اور لوگوں کے قہر سے تیری حفاظت چاہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ختم شد۔ تو یہ کتاب یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی میری طرح یہ کتاب ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ آگے بھی ایسی کتابیں یا ایسی حدیثیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی جو آپ لوگوں کو ضرور کوئی نہ کوئی صحیح راستہ دکھائے گی۔ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان سب تک میرے ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں، ضرور پھیلائیں، ضرور کسی نہ کسی کا فائدہ ہوگا اور ہم سب کو اس کا اجر ثواب ضرور ملے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ کچھ نئے کتاب یا کچھ نئی حدیثوں کے ساتھ پھر ملیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔